नाज़रीन, हजारों इजरायली फौजियों के मजूर होने की आज बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पिछले ऑलमोस्ट 13 महीनों के अंदर गजा में क्या हुआ है, जो हम बहुत सारे हमले रिपोर्ट्स करते रहे हैं, आज एक कलेक्टिव रिपोर्ट सामने आई है। उस बारे में बहुत तफसील के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबूत आज सामने आ गया है जो इजराइल को इबरतनाक शिकस्त वहां पर हुई है। इजराइल के बैंकों के ऊपर साइबर अटैक्स किए गए हैं, उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो क्रेडिट जो ट्रांसफर है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुतासर देखा जा रहा है। और जो इकोनॉमिक लॉसेज है उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। किस तरह मिलियंस ऑफ डॉलर से बनाए जाने वाले होटल्स बंद हो रहे हैं, टूरिज्म खत्म हो चुका है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है, ग्रोथ रेट जो है वो इस वक्त मनफी के अंदर चला गया है। तो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दोनों लिहाज से इजराइल जो है वो इस वक्त नुकसान उठा रहा है। लेबनान के ताजा तरीन हमले हुए हैं और हिजबुल्लाह ने हरमीज 900 एक और इजरायली ड्रोन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक और इजरायली ड्रोन हरमीज 900, जो फॉर द डेकेड्स हिजबुल्लाह ये चाहती थी कि उनके पास ये हथियार है कि वो इस ड्रोन को गिरा सके, तो आज एक और ड्रोन जो है वो गिरा दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद ये दूसरा हरमीज 900 ड्रोन है जो गिराया गया है। और अब अंदरूनी इख्तलाफात इस लेवल के ऊपर बढ़ चुके हैं कि इजरायली सदर ने ही नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर दी है। तो बहुत सारी दीगर खबरें भी हमारे पास मौजूद है, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम इजराइल के बहुत बड़े जो नुकसानात हैं वो आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। तारीख की सबसे बड़ी जंग यहां पर लड़ी जा रही है, इजराइल की तारीख की, जिसमें सबसे ज्यादा उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इजराइल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर इस वक्त आ चुका है। तमाम इतराफ से कहा जा रहा है कि इजराइल अपनी बका की इस वक्त हालत के अंदर आ चुका है। अगर वो ये जंग हारा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बस वो हार गया, इसका मतलब ये होगा कि वो फिर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। कई महीनों की रिपोर्टिंग्स, कई सबूत, कई रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीजें जो हमने आपके सामने रखी है। अगर उसके बावजूद किसी को अगर डाउट है कि इजराइल की मुकम्मल डिफीट के हवाले से, तो आज वो सबूत भी सामने आ गए हैं, जिसके बाद वो तमाम डाउट्स भी खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, इजराइल जो अपना नुकसान छुपाने की पिछले 13 महीनों से मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश कर रहा था, एक पूरी प्रोपेगेंडा वॉर जिसके अंदर हिजबुल्लाह और एक्सट्रा रेजिस्टेंस उनके नुकसानात को एग्जैजरेट करने और अपने नुकसानात को छुपाने की एक पूरी मशीनरी वर्क कर रही थी, तो वो सारे का सारा इनका काम उसके ऊपर पानी फेर दिया सिर्फ एक रिपोर्ट के अंदर। और इस एक रिपोर्ट ने इजराइल के जो इत्तेहादी हैं वो भी हवास बाख्ता रह गए इन स्टैट्स के बाद। नाज़रीन, आज रिपोर्ट ये सामने आई है कि 74,000 इजरायली फौजी डिसेबल हो चुके हैं, मजूर हो चुके हैं। कितने? 74,000 इजरायली फौजी। पहले जरा इसका सबूत देखिए। इजराइल के जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, आज उसकी ये बाकायदा रिपोर्ट शाया हुई है। द नंबर ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन द इजरायली आर्मी हैज नाउ रीच्ड अबाउट 74,000। उनकी पूरी आर्मी जो है ना उड़ा के उन्होंने रख दी है। और आप जरा अंदाजा करें कि किस स्केल के ऊपर इजराइल झूठ बोल रहा होगा, उनका जो प्रोपेगेंडा अपरेटस है वो किस लेवल के ऊपर काम कर रहा होगा, कि कितने वाइडर स्केल के अंदर वो काम कर रहा होगा कि इतने बड़े नुकसान को। अभी इसमें हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं जो जख्मी हैं, जो मारे गए हैं, ये वो हैं जो डिसेबल हो चुके हैं, यानी उनको हॉस्पिटल्स में लाया गया, किसी का आंख, बाजू, जो भी वो करके यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर से वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। ये वो 70,000 इजरायली आर्मी सोल्जर्स हैं। तो इतने बड़े नुकसान को इजराइल 13 महीनों तक ऑलमोस्ट जो है वो छुपाता रहा है। और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इजराइल के इत्तेहादियों के ऊपर है, जो इस मकसद के साथ इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनने जा रहा है। तो सिर्फ एक बात समझिए, ये दुनिया किसी की नहीं है, कोई किसी का इत्तेहादी नहीं है यहां पर। अगर आप समझते हैं कि वेस्ट इजराइल को बचाने के लिए आएगा, तो वो हमेशा से आता रहा है और अब भी बचा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, डूबते जहाज पर कोई सवार नहीं होता है और तबाह होने वालों पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, हारते हुए घोड़े पर कोई बैट नहीं लगाता है। यह बात हमेशा ज़हन में रखिए। माजी में इजराइल और वेस्ट एक ही पेज के ऊपर हुआ करते थे और इजराइल जंगे जीत रहा होता था। माजी के मामलात मुख्तलिफ थे, आज ये जहाज डूब रहा है। मुझे जरा बता दीजिए कौन सी ऐसी जंग है जिसमें 74,000 इजरायली फौजी डिसेबल हुए हों? कौन सी ऐसी जंग है? तो इसलिए यानी उनके तो तमाम कैलकुलेशंस और उनका तमाम डिफेंस, उनकी तमाम बका वो तो ऑन स्टेक इस वक्त आ चुकी है। और जो नुकसानात का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और ये सब कहां पर हुआ है? गजा के अंदर। कौन सा गजा?
جس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، جس کو تاریخ میں اگر کسی چھوٹے سے علاقے میں، دنیا کے کسی بھی تاریخ میں چلے جائیں، کسی اگر چھوٹے سے علاقے میں سب سے زیادہ بم گرائے گئے ہیں جب سے ایئر فورس دنیا میں وجود پذیر ہوئی ہے، تو وہ یہ غزہ کا علاقہ ہے جو اس وقت ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، جس میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، صرف تباہ حال عمارتیں ہیں۔ ایک ایک جگہ کے اوپر پتہ نہیں 20 مرتبہ بم گرائے گئے ایک ایک جگہ کے اوپر۔ یہ اس غزہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ لیبنان کی جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے جہاں پر 750 زخمی ہیں۔ یہ 74,000 کہاں پر؟ یہ حماس نے ان کو شکست دیا اور ان کو اتنا بھاری نقصان جب وہ غزہ میں پہنچا گیا۔ تو میں ناظرین اس وکٹری کو کسی طور پر ایکسپلین نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ غزہ نے جو سہا ہے، جو برداشت کیا ہے، جو ظلم ان کے اوپر کیے گئے ہیں، اور ان کو مکمل ختم کرنے کا کوئی حربہ نہیں چھوڑا گیا۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ بالکل نہیں ہے۔ ان کو مکمل طور پر وائپ آؤٹ کرنے کا کوئی سلسلہ چھوڑا نہیں گیا، کوئی حربہ، کوئی ظلم کوئی چھوڑا نہیں گیا۔ اس کو ڈکشنری میں ہم بیان نہیں کر سکتے جو کچھ غزہ میں ہوا ہے۔ اس غزہ والوں نے شکست دی ہے اور اتنا بھاری نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو یہاں پر پہنچایا ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین فوج، دنیا کی پوری ٹیکنالوجی ان کے پاس، اور دنیا کی جو ٹاپ انٹیلیجنس ہے وہ ان کے ساتھ رہی ہے۔ یہ بات اب آن ریکارڈ آ چکی ہے۔ CIA، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ان سب کی جو انٹیلیجنس ہے اور کچھ دیگر ملکوں کو بھی، وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی رہی ہے یہاں پر۔ یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ اس وقت آ چکی ہیں۔ ان کی ٹیکنالوجی، ان کا پیسہ، $22 بلین تو صرف امریکہ نے دیا، اور وہ یہ آن ریکارڈ ہیں $22 بلین۔ تو یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ حالت ہے۔ تو اسرائیلی فوج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بکھر چکی ہے، تتر بتر ہو چکی ہے۔ اور اسرائیلی فوجی اب کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے، ہمارے پاس یہ سٹیٹمنٹس تو آ رہی تھی کہ اسرائیلی فوجی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لڑنا چاہتے۔ CNN نے کہا 17,000 ایک ڈویژن میں، 17,000 میں سے 13,000 نے انکار کر دیا ہے۔ تو اب یہ آپ رپورٹ دیکھیں تو اسرائیلی فوجیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے، اس لیے وہ نہیں لڑنا چاہتے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے کولیگز کے ساتھ کیا ہوا ہے غزہ کے اندر، تو اب وہ کہہ رہے ہیں غزہ میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، لیبنان میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو ہم اس جنگ میں اب شامل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جس بڑے سکیل کے نقصانات رپورٹ ہو رہے ہیں اس وقت، پھر اب دیکھنا پوری سوسائٹی میں جو کولیپس ہے، لاکھوں اسرائیلی جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہے، کیونکہ کسی فیملی کے اندر کوئی ایسی بچی نہیں ہے فیملی جو متاثر نہ ہوئی ہو۔ ہر فیملی کا کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی، کوئی دور کا، مطلب کوئی متاثر ہوا ہے، چاہے وہ حزب اللہ کے ڈائریکٹ حملوں کے نتیجے میں یا پھر ان فوجی کے نتیجے میں، یعنی کسی گھر کا کوئی فوجی ہے وہ جنگ میں گیا، مارا گیا، زخمی ہو گیا یا پھر معذور ہو گیا، تو وہ پورا ان کا ایک سرکل انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا غزہ کا نتیجہ میں یہ مل رہا ہے۔ تو وہ تمام فیملیز پورے اسرائیل کی وہ دیکھ رہی ہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ فتح کی صورت میں نہیں بلکہ ان کے تاریخ کے جو سب سے بڑے نقصانات ہیں ان کی صورت میں نکلا ہے۔ تو اب آپ دوسرے اینگل کو بھی دیکھیے، جو سویلینز کو ہٹ کرتا رہا ہے اسرائیل، اتنے بڑے بم اس نے ہاسپٹلز، شیلٹرز، ٹینٹس کے اوپر گرائے ہیں، تو وہ اپنے اتنے بڑے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اب ذرا دیکھیے کہ جو سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کو ذرا نکالیے، اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ اسرائیل کی یہاں پر جو ہے وہ کون سی اچیومنٹ ہے، کون سی فتح ہے ملیٹریلی جو اس نے یہاں پر حاصل کی ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ اینگلز ہیں، یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو آپ کے سامنے اتنے بڑے ثبوت ہیں اسرائیل کی ٹوٹل ڈیفیٹ کے، اسرائیل کے خاتمے کے۔ اور اس میں اس وقت بھی اسرائیل کیا کر رہا ہے، ان کے جنگی طیارے کس کام کے اندر مصروف ہیں؟ صرف سویلینز کے اوپر بم گرانے میں، تاکہ توجہ ادھر رہے اور ان کا یہ نقصان چھپتا رہے اور ریزسٹنس کی ول کو توڑا جا سکے۔ اتنی میس لیول کے اوپر شہادتیں کر کے، اتنے بڑے لیول کے اوپر سویلینز کو جو ہے نا نقصان پہنچا کر جو ریزسٹنس کی ول ہے، جو لوگوں کی لڑنے کی ول ہے، اس کو توڑا جا سکے۔ اسرائیل صرف اور صرف اس وقت بھی یہی کر رہا ہے، اور گولہ بارود اس کو پیچھے سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے غزہ سے کیا رپورٹ سامنے آئی ہے، ایک اسرائیلی آفیسر اور 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے ابھی کچھ دیر پہلے۔ وہ غزہ جس میں اب کچھ نہیں بچا سوائے ملبے کے، اس میں ابھی بھی اسرائیلی فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیے اس فتح کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ کیسے بیان کریں گے کہ غزہ کے لوگ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، وہ ہارے نہیں بلکہ اسرائیل کو ابھی بھی جانی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ آپ کیسے بیان کریں گے ایک طرف 57 اسلامی ملکوں کی اتنی بڑی بڑی آرمیز تھی اور ایک طرف چھوٹا سا غزہ، چھوٹی سی حماس، اور اس نے پورے ویسٹ کو شکست دی؟ آپ اس فتح کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دہائیاں چاہیے اس فتح کو جب ایکسپلین کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ ثبوت اتنے سالڈ رکھ رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہو سکے
اور دنیا کو اب نظر آ رہی ہے. یہ ضروری ہے. دیکھیں اس کا سب سے بڑا امپیکٹ تو اتحادیوں کے اوپر ہے. ان کو پتا چلے کہ جس کے اوپر وہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کا. دیکھیں میری بات سنیں, نیتن یاہو نے آج سے کوئی 10 دن پہلے اس نے تو وکٹری اناؤنس کر دی ہے لیبنان کے حوالے سے. غزہ تو چھوڑے نا, غزہ تو وہ جب لیبنان کی طرف گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم غزہ میں فاتح ہو کر لیبنان کی طرف جا رہے ہیں. تو 10 دن پہلے نیتن یاہو نے لیبنان کے حوالے سے بھی وکٹری اناؤنس کر دی ہے. تو ان کا پروپیگنڈا یہ ہے, ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم پہلے غزہ میں فاتح ہو چکے ہیں, اب ہم لیبنان کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ جو رپورٹس اب سامنے آ رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھتی ہوئی کیجویلٹیز, یہ سارا ان کا بھانڈا اس وقت پھوڑ دیا. اور اس لیے نیتن یاہو کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے جس کے اوپر ہم نے تفصیلی ویڈیو بنائی کہ اسرائیل فال کر سکتا ہے, اس لیے پورا ویسٹ آ کر جائے وہ ہمیں بچائے. اور اب ذرا ایک اسرائیلی کمانڈر کی یہاں پر رپورٹ دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں 1000 سفرنگ فرام شاک سنس دا بگننگ آف دا وار. مطلب ہل کے رہ گئے, thousands آف اس اصابی اس سے نمٹ رہے ہیں. Approximately 900 new injured soldiers have been evacuated to hospital since the beginning of the ground operation in Lebanon. حزب اللہ نے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 756 اسرائیلی فوجی گراؤنڈ آپریشن کے درمیان زخمی ہوئے ہیں. یہ ان کا ایسٹیمیٹ تھا کہ کم سے کم اتنے ہو چکے ہیں, یہ کنفرم انہوں نے سٹیٹس دیے. اور آج اسرائیل سے کیا رپورٹ سامنے آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ تعداد 756 نہیں ہے, یہ 900 بھی ایکسیڈ کر گئی ہے. حزب اللہ نے کہا کم سے کم 756 زخمی ہو چکے ہیں, اور اسرائیل کا کمانڈر کہہ رہا ہے کہ یہ 900 بھی ایکسیڈ کر چکے ہیں. یہ ان کو صدرن لیبنان کے اندر کامیابی ملی ہے. We have lost an entire division and need 3 additional divisions. Otherwise we will struggle to defend Israel. اسرائیلی کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک پوری ڈویژن کھو دی ہے, اور اگر ہمیں 3 additional divisions نہ ملی, یعنی اگر مزید اسرائیلی فوجی بھرتی نہ ہوئے, اور کتنے بھرتی کرنے ہیں 3 ڈویژنز تک کے برابر, اور ایک ڈویژن میں 10, 15, 20, 25 ہزار فوجی ہو سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم 3 more ڈویژنز ہمیں تازہ ترین نئے فوجی بھرتی ہونے چاہیے, اور اگر یہ ہمیں فل فور فوجی نہ ملے تو پھر بھول جائیں, اسرائیل اس جنگ کو فی الحال کنٹینیو رکھ سکے. بھائی اس سے بڑا مجھے بتائیے اور کیا شکست ہو. کہہ رہے ہیں اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا پھر ناممکن ہو جائے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فل فور فوجی نہ پہنچے تو اسرائیل کو ختم سمجھیں. یہ اسرائیل کا کمانڈر اس وقت کہہ رہا ہے, کیونکہ فوج تو بھائی 74,000 یہ گئے, کتنے زخمی ہو گئے, کتنے ہاسپٹلز کے اندر ہیں, کتنے مارے گئے اور کتنے فرار ہو چکے ہیں. لاکھوں جو ریزرو سولجرز ہیں انہوں نے تو واپس آنے سے انکار کر دیا, لڑنے سے انکار کر دیا. وہ تو بیرون ملک فیملیز کو لے کر جو ہے وہ فرار ہو رہے ہیں. اب ذرا یہ والی خبر دیکھیے, انٹر اسرائیلی ڈیوائڈ ایمڈ ملٹی فرنٹ وار وداؤٹ اسٹریٹجک گولز. وہ جو اندرونی ڈویژن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور دیکھیے ایمڈ ہیوی لاسز اینڈ سرجنگ ٹینشنز اسرائیلی لیڈرز انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ہرزوگ اینڈ اپوزیشن لیڈر لیپڈ call for critical action on retrieving captives challenging Netanyahu's leadership. نیتن یاہو کا جو صدر ہے, اسرائیلی جو صدر ہے, اس نے چیلنج کر دیا نیتن یاہو کی لیڈرشپ کو. اور کس وجہ سے کیا ہے, جو لاسز بڑھ رہے ہیں. یہ ان 10 دنوں نے بدل کے رکھ دی ہے ساری چیزیں. روزانہ کی بنیاد پر اتنے ہیوی لاسز نے مطلب پوری طرح سے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا, اور اسرائیلی صدر نے اب نیتن یاہو کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اگر نیتن یاہو جیت رہا ہوتا اور جو مرضی ہو جاتا فلسطینیوں کے ساتھ, چھوڑیں فلسطینیوں کو, پورے جو مڈل ایسٹ ہے اس کے ساتھ جو مرضی کر لیتا نیتن یاہو, نہ ویسٹ کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ اسرائیلیوں کو کوئی فرق پڑتا ہے. فرق کہاں پر پڑتا ہے؟ فرق اس جگہ پر پڑتا ہے کہ نیتن یاہو تو ڈبو رہا ہے اسرائیل کو. روزانہ 100 سے زیادہ اسرائیل کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے فرق پڑ رہا ہے. اب ان کے لیے اسرائیل زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیتن یاہو زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ تو اپنے حساب سے مطلب انہوں نے تو اسرائیل کو اپنے حساب سے بچانا ہی ہے نا, تو وہ نیتن یاہو کو قربان کر سکتے ہیں, اسرائیل کو قربان نہیں کر سکتے. تو جو ایک کئی مہینوں سے ڈیبیٹ چل رہی تھی, اسرائیلی میڈیا کہتا تھا, تھنک ٹینکس کہتے تھے کہ اسرائیل ہار رہا ہے, اسرائیل جیت نہیں سکتا, حماس ہاری نہیں ہے, اسرائیلی آرمی جھوٹ بولتی ہے, حزب اللہ کو ہرایا نہیں جا سکتا, یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. لیکن اسرائیلی سوسائٹی اور باقی اور اتحادی ان کے سامنے مطلب وہ اس کو فی الحال اس لیول کے اوپر ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن ان 10-15 دنوں میں جو تبدیلی آئی ہے, انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ اچھا اتنی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. یعنی لیبنان جنگ میں نے الٹا نیتن یاہو کو نقصان دیا ہے, فائدہ اس ایسکیلیشن نے نیتن یاہو کو نقصان دیا ہے, فائدہ نہیں دیا. وہ زیادہ جو کیجویلٹیز بڑھی ہیں, جنگ تل اویو اور حیفا میں پھیلی ہے, اور لاکھوں اسرائیلی جو ہے وہ شیلٹرز کے اندر جا کر بیٹھ گئے ہیں, کاروبار ایکٹیویٹیز ساری تباہ ہو گئی ہیں. تو اس نے نیگیٹو امپیکٹ بیسیکلی ڈالا ہے, اور نیتن یاہو کے خلاف وہ جو چیزیں آلریڈی چل رہی تھی
ان کے اسرائیلیوں کے سامنے وہ ثبوت، انہوں نے ہماری اور آپ کی بات تھوڑی سننی ہے، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ امریکہ ڈائریکٹ آ جائے گا، امریکی فوج آ جائے گی، اور ایک سینیریو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل ختم ہونے لگا تو امریکہ اس لینڈ کو اپنی ایک سٹیٹ ڈکلیئر کر دے گی، یعنی امریکہ اس کو اپنی اسی طرح 51st جو سٹیٹ ہے وہ ڈکلیئر کر دے گا۔ تو ٹھیک ہے امریکہ آ جائے، دیکھیں بات یہ کہ اسرائیل تو ختم ہوا نا، اسرائیل کا تو درمیان میں وہ تو ختم ہوا، اب آ گیا امریکہ، تو امریکہ سے اس حساب سے فیس کر لیا جائے گا، لیکن یہ والا درمیان میں تو قصہ ختم ہو، یہ پرومس لینڈ، یہ چوزن پیپل، یہ سیلف ڈیفینس، یہ تو ختم ہو۔ اس کے بعد اگر امریکہ آتا ہے تو اسرائیل ختم ہو گیا، اب یہ معاملہ ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو دنیا میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ آکوپیشن ہے، یعنی دیکھیں ویسٹ میں سیلف ڈیفینس کا حق ہے اسرائیل کو، بالکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی ہے اور اسرائیل جو مرضی کرے کیونکہ یہ سیلف ڈیفینس کر رہا ہے۔ جب اسرائیل نام کی کوئی ریاست نہیں ہے اور وہ امریکہ کی سٹیٹ بن گئی ہے تو سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ تو پھر قبضہ ہو گیا سیدھا سیدھا، تو کیا لیجیٹیمیسی بچی ہے مجھے بتائیے؟ وہ افورڈیبل نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اگر اتنا بڑا انویسٹمنٹ، زائنسٹ پروجیکٹ کا اتنا بڑا انویسٹمنٹ اگر فلاپ ہو سکتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کچھ دیر کے لیے اسرائیل اس لینڈ کو ہولڈ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا، کچھ دیر کے لیے وہ ہولڈ کر لے گا، لیکن اگر آپ سوچیں کہ وہ خاتمہ ہو گیا نا، اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا اسرائیل کو۔ اس باریکی کو سمجھے جو اسرائیلیوں میں اصل خوف ہے کہ امریکہ آ جائے گا، برطانیہ آ جائے گا، ویسٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اسرائیل یہاں پر کولیپس ہوتا ہے تو۔ اگر اسرائیلی آرمی یہاں پر ہار گئی تو ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، امریکی آرمی بھی ان کو نہیں بچا سکتی، اور اسرائیلی آرمی کی کیا حالت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بہت بڑا ہماری تاریخ کا ایک شفٹ ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی کی جو شکست ہے وہی اصل میں اسرائیل کی شکست ہے، اور وہی اصل میں اسرائیل کا خاتمہ ہے۔ یہ امریکہ آ جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ وہ آئیں گے ڈیفینیٹلی، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ آئیں گے اور آخری حد تک جائیں گے، لیکن یہ کولیپس ہو گیا تو پھر وہ ہولڈ کر سکتے ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے، اس لینڈ کو، لیکن ان کے لیے چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر جو گلوبل ڈائنامکس بدل رہے ہیں، وہ بھائی جان رشیا چائنا نہیں بیٹھے ہیں، اچھا پہلے اسرائیل کو ختم کریں اور پھر امریکہ آ کر قابض ہو جائے، تو رشیا چائنا کیا کر رہے ہیں یہاں پر، باقی دنیا کیا کر رہی ہے، تو افورڈیبل نہیں ہے اور وہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور پھر مثال کے طور پہ نیٹو کا ملک ہے امریکہ، یعنی کہ اٹیک ہوا امریکہ پر تو پھر نیٹو کے اوپر اٹیک سمجھا جائے گا، وہ افورڈیبل ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایسا فارمولا ہے کہ بھائی بس ایمرجنسی میں وہ آ جائیں گے، لیکن اس فارمولے کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ چلے گا کیسے۔ جیسے یہ 2 اسٹیٹ والا نہیں نہ چلا، 75 سال کے بعد یہ کولیپس ہونے جا رہا ہے نا، تو وہ بھی کولیپس ہو جائے گا۔ وہ بس ایک ایمرجنسی ہے کہ بس بھائی آ جائیں گے وہ، لیکن وہ چلے گا کیسے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اچھا اب ذرا دیکھیے سائبر اٹیکس بھی یہاں پر بہت بڑے ہوئے ہیں۔ آج ناظرین ان کے بینکس کے اوپر سائبر اٹیکس رپورٹ ہو رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ کریڈٹ پیمنٹس کے اندر ڈسرپشن آئی ہے، تو یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ نیول ڈیوڈ ہوٹل ہے نیئر دا سی آف گلیلی، اس کو $1800,000 کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس جنگ سے کچھ ہی دیر پہلے یہ مکمل ہوا تھا، اور اب ڈیو ٹو دا وار اس کو کلوز کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اسرائیل کے اندر وہ مکمل طور پر تباہ ہو رہے ہیں۔ The war in the north continues and there is no tourism which put many businesses on the brink of collapse are already collapsing militarily اور economically، دونوں لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ یہ ختم ہو رہا ہے۔ Recent forecasts indicate a sharp decline in growth based on war cost as well as significant decline in investment in Israel۔ انویسٹمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے اور گروتھ بھی ڈکلائن کر رہی ہے، اور اگر گروتھ ڈکلائن کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسرائیلی میڈیا کی زبانی سنیے۔ گروتھ ریٹ اپروچنگ زیرو مینس declining standard of living, government revenues and significant reduction in basic services۔ standard of living وہ ختم ہونے جا رہا ہے اسرائیلیوں کا، اسرائیلی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی یہاں پر بادشاہوں کی طرح رہنے کے لیے آئے ہیں۔ سٹینڈرڈ آف لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اچھی رہائش نہیں ہوگی، اچھا کھانا نہیں ہوگا، اچھا روزگار ان کے پاس نہیں ہوگا، تو وہ کیا مہاجر کیمپوں میں رہیں گے؟ کیا ٹینٹوں کے اندر رہیں گے؟ اتنی سیکیور سیٹلمنٹس کے اندر وہ رہ نہیں سکتے۔ وہاں پر حزب اللہ اور حماس آ کر اٹیک کر رہے ہیں تو جھونپڑیوں اور ٹینٹوں کے اندر وہ رہ سکیں گے؟ ان کا قبضہ بادشاہت کی وجہ سے قائم ہے، اکانومی اور ملٹری طاقت کی وجہ سے قائم ہے۔ مطلب وہ کیا مہاجر کیمپوں میں رہ کر، ٹینٹوں کے اندر رہ کر وہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ ذرا اس وقت ان کی حالت ملٹریلی اور اکنامیکلی دونوں آپ نے دیکھا۔ اچھا اب یہاں پر حزب اللہ کے بہت بڑے حملے اس وقت جاری ہیں،
اور ہرمیز 900 ڈرون اس وقت حزب اللہ کی جانب سے گرا دیا گیا. یہ دوسرا ہرمیز 900 ڈرون جو گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ گرا گیا. اس سے پہلے بھی گرا گئے ہیں. اچھا، حائفہ میں بہت بڑے دھماکے اس وقت سنے گئے ہیں. مسٹیریس ایکسپلوژنز اکرڈ ان کرایوت وداؤٹ ایکٹیویٹنگ دا سائرنز. بہت بڑا ان کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے ڈرونز ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. حزب اللہ ڈرون راکٹ سٹرائکس انفلکٹ وارز آن اسرائیلی سولجرز. حزب اللہ فائٹرز کیریڈ آؤٹ سیورل آپریشنز دیٹ ٹارگیٹڈ اسرائیلی سولجرز گروپنگز اینڈ ملٹری سائٹس انفلکٹنگ سیریس ڈیمیج آن بوتھ ایسٹس. اسرائیلی فوجیوں کے اوپر، گیدرنگز کے اوپر، ملٹری سائٹس کے اوپر بہت بڑے حملے حزب اللہ کر رہی ہے. اور جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو خاص نشانہ حزب اللہ بنا رہی ہے. جو ایویکویشن آرڈرز انہوں نے جہاں پر دیے ہوئے ہیں وہ خاص نشانہ حزب اللہ کا بنے ہوئے ہیں. ملٹری آفیشل کا ایک ذرا بیان دیکھیے. We must not underestimate Hezbollah. It is a serious organization. This is a war with casualties and very difficult days. بہت مشکل دن ہم اس وقت گزار رہے ہیں اور کیجویلٹی سے بھری ہوئی یہ جنگ ہے. اچھا، اسی درمیان اسرائیلی منسٹر نے بشار الاسد کو تھریٹن کیا. ذرا دیکھیے، اسرائیلی منسٹر تھریٹنز بشار الاسد، یو آر ان اے ڈینجر. تو بشار الاسد کو امریکہ نے تھوڑا سا کچھ گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا کہ یہاں سے بوریا بسترا گول کرو. تو بشار الاسد تو وہیں پر بیٹھا ہے. تو اسرائیل کو اپنی فکر ہونی چاہیے، بشار الاسد کی نہیں. تو پہلے یہ ان کا گھمنڈ ہے کہ ادھر بھی نظر رکھنی ہے، ان کو بھی دھمکانا ہے. جس کو چاہیں گے اس کی حکومت گرا دیں گے، ملک پر قبضہ کر لیں گے، جس کے اوپر چاہیں گے اٹیک کر دیں گے. تو اس وقت اسرائیل یمن پر بھی اٹیک کر چکا ہے، عراق میں، شام میں، ایران میں، لیبنن میں 5 ملکوں کے اوپر وہ اٹیک کر چکا ہے. اور فلسطین 6 ملکوں کے اوپر وہ اٹیک کر چکا ہے. آپ اندازہ کریں کس دنیا کے کس ملک کو اجازت ہے 6 ملکوں کے اوپر اٹیک کرنے کی؟ کسی کو، امریکہ کو بھی اجازت نہیں ہے، چائنا رشیا کو بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بیٹل ہے جو یہاں پر لڑی جا رہی ہے. اور اس میں کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ ڈائنامکس ڈسکس کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.